बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ हमारा ये प्लेटफॉर्म रोज़ाना हफ्ता में 6 दिन लाइव आपकी कॉल्स सुनी जाती हैं, आपकी मुशावरत की जाती है और आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं रूहानी एतबार से, और आपके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश किया जाता है। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर नंबर चल रहे होते हैं, आप उन पर कॉल करते हैं और यहाँ से वज़ाइफ तलब करते हैं। खतूत भेज सकते हैं जो कि एड्रेस आपकी स्क्रीन पर चलता है, और उसके साथ जवाबी लिफाफे के साथ आप अपना जवाब भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सी आसानियाँ हम यहाँ से कोहिनूर चैनल के इस प्रोग्राम से आपके लिए पैदा करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश किया करें कि आप भी इन आसानियों से जिस हद तक मुमकिन हो सके वहाँ से मदद हासिल करें। और आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, इनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा क़ासिम रसूल साहब, नौजवान स्कॉलर, हर दिल अजीज़, और बहुत ही खूबसूरती से आपके मसाइल को सुनकर उनका हल पेश करते हैं। उनको भी मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन की खास बात कि अभी हमने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू ही किया, लेकिन ये प्रोग्राम आपका इतना पसंदीदा है कि सबसे पहले गुफ्तगू और इंट्रो के दौरान ही आपकी कॉल आ गई। तो देखते हैं कि आज का पहला कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और वो अपना कौन सा मसला हमारे साथ शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जनाब, मैं लाउडन बोल रहा हूँ, वाल्टन से। जी जी, वाल्टन से बात कर रहे हैं, फरमाइए कौन साहब? वो जनाब इस था कि 13 मार्च को मैंने आपसे अपना मसला बताया था कि मेरी ना आंखों की बिनाई चली गई है। आंखों की बिनाई चली गई? मुझे बताया था कि अपना हर फर्ज नमाज के बाद आंखों को अदरक के दुरूद पढ़ना है, सूरत फातिहा पढ़नी है, सूरत इखलास पढ़नी है और 3 दफा सूरत का क्या पढ़नी है, फिर दूसरी पढ़ के हाथ छोड़ देना। मैं मतलब मैंने एक लाना में नहीं किया। चलें जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा और हम चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब। गालिबन इनकी बिनाई चली गई है, ये वज़ाइफ वगैरह भी करते रहते हैं। अल्लामा साहब से रहनुमाई लेते हैं कि वो इनको कौन सा वजीफ़ा तालीम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गालिबन उन्होंने बताया कि फ़लाँ वजीफ़ा मुझे किसी की तरफ से मिला है, तो जो किसी की तरफ से वजीफ़ा मिला है उसको जारी रखें और करते रहें। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, हमारी दुआ आपके साथ। और आप अपनी तरफ से भी कुछ बयान फरमाएं। जो उन्होंने बयान किया वो बहुत कुछ है, सूरह फातिहा भी है, सूरह इखलास भी है, सूरह कौसर भी है, दुरूद पाक भी है, आयत करीमा भी है, तो वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे। तो अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब आपके वज़ाइफ के ऊपर इत्मीनान क़ल्ब का इजहार कर रहे थे और फरमा रहे थे आप मुरक्क़ाए और मजमूआ वज़ाइफ कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, यकीन से पढ़िए। इसके साथ ही प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला मेहमान कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं फैसलाबाद से पलवशा बात कर रही हूँ। मेरी सिस्टर की उम्र 20 साल है, उनके लिए मैंने इस्तिखारा करवाना है। जी, किस चीज़ का? पैदाइशी उनको जब से वो पैदा हुई है उनको छींक नहीं आई, और इसके चलें जी, आपका सवाल हमने सुन लिया। हमारी बहन फैसलाबाद से हमें कॉल कर रही थी, चलते हैं अल्लामा क़ासिम रसूल साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। आपका सवाल था आपकी बहन के मुतल्लिक, कुछ एज भी ना पूछ सके कि उम्र क्या है, 20 ईयर्स, और जैसे आपने बताया कि वो जब से उनकी पैदाइश हुई है टिल नाउ उन्होंने छींक जो है वो उन्हें नहीं आई। तो इसके मुतल्लिक तो आता भी है कि जो शख्स जिसको जब छींक आती है तो वो बेशुमार बीमारियों से छुटकारा पा लेता है, छुटकारा हासिल कर लेता है। क्या पता रब ताला की कोई रज़ा हो, रब ताला की तरफ से हो। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक बहन के लिए आसानियाँ फरमाए। गुजारिश करूँगा कि आप सलातुस्सौम का आप अपने घर वालों से कहें, बाकी सब भी जो है वो सलातुस्सौम का खुसूसी ख्याल रखें, नमाज़ों की अदायगी का खुसूसी ख्याल रखें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद अपने घर पे कुरान पाक की तिलावत लाजमी किया करें। सूरह यासीन, सूरह रहमानिया, जो भी कुरान पाक की आपको सूरत आती है देख के नाज़रा कुरान जो है वो लाजमी उसकी तिलावत किया करें।
نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بہن سے گزارش کر دیں کہ وہ 2 تسبیحیں استغفراللہ اور 2 ہی تسبیحیں آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے گی آپ کے لیے. جی تو علامہ قاسم رسول صاحب آپ کے لیے وظائف تعلیم فرما رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ میری بہن آپ کو چاہیے کہ کسی نیورو سرجن سے بھی اس معاملہ میں جو ہے وہ ڈسکس کریں، کیونکہ دعا اور دوا دونوں ہی ضروری ہیں. اور آپ نے غالباً جس طریقے سے سوال کیا، آپ نے سوال کو ادھورا چھوڑ دیا. چھینک آنے پہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرا شکر، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے اللہ بچا لیتا ہے. ہمیں تو علم بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کون کون سے معاملات چل رہے ہیں، ایسے طبی معاملات جن کو آج تک سائنس جو ہے وہ جان نہیں سکی، کسی لیبارٹری میں جو ہے ان کی تشخیص نہیں ہو سکی، لیکن ہماری ذات کے اندر، ہمارے جسم میں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ جو ہے ان کو چلا رہا ہوتا ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو علم الابدان کے ماہرین نہیں ابھی تک جان سکے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سائنسدان جن کا ابھی تک احاطہ نہیں کر سکے، طبیات کے ماہر ان کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو جان نہیں سکے، اور جو بایولوجی کے ماہرین ہیں وہ بھی نہیں جان سکے، کیونکہ اللہ نے انسان کو ظاہری طور پر تو بڑا عام سا بنایا ہے، لیکن اندرونی طور پر انسان سب سے کمپلیکیٹڈ چیزوں میں سے ایک ہے، کمپلیکیٹڈ مخلوقات میں سے ایک ہے. تو اس لیے ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے آپ شکر بھی ادا کیا کریں کہ جس حال میں اللہ رکھے خوش رہنا چاہیے، اور کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، شاید اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ آپ کے لیے رہنمائی بن سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں حاجی اللہ سیاح ڈی جی خان کی طرف سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. کورونا کی وجہ سے تھوڑا حالات وہ ہو گئے، مقروض ہو گئے، کوئی خصوصی دعا فرما دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. پہلے وظیفہ کر رہے ہیں لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا. اچھا جی، پہلے کون سا وظیفہ کر رہے ہیں محترم؟ پہلے مغرب کے بعد جناب سورۃ واقعہ پڑھ رہے ہیں اور صبح کو سورۃ یاسین صبح کی نماز کے بعد. اچھا. اور ایک دعا بتائی تھی پیر صاحب نے، اللہم اکفنی کانا ہم سواغنی بے فضل کا. اچھا جی، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. زہرا بیوی. چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ڈی جی خان سے ہمارے ساتھ یہ کالر موجود تھے، اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، اور چلتے علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب ان سے رہنمائی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ فقیر بھی آپ کے لیے کچھ عرض کرے گا. جی علامہ صاحب. اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ جو آپ وظائف کر رہے ہیں، سورہ یاسین بہترین وظیفہ ہے رزق کے لیے، اور سورہ واقعہ اگر فقر و فاقہ کی نوبت آپ پہنچی ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. آج ساتھ میں آپ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی تسبیح آپ کر لیں، یہ دونوں عمل آپ کرتے رہیں. تیسرا کلمہ آپ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرض ختم کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، کاروبار کو آگے بڑھائیں، اچھے ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ پڑھائی کے ساتھ جب تک آپ کام نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، یہ قرض ختم نہیں ہوگا. پڑھائی تو ساتھ میں ایک تعاون کرے گی، مدد کرے گی، مگر اصل آپ نے گھر سے باہر خود نکلنا ہے. وہ کام کریں گے، ساتھ میں عمل کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو اس سے برکات آپ کو نصیب ہوں گی، مگر اصل محنت آپ نے خود کرنی ہے. جی تو علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور بات بہت ہی خوبصورت کی کہ ہم جب وظائف کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس سارے کام وظائف سے ہی ہونے، کوشش چھوڑ دیتے ہیں. جب کوشش کرتے ہیں تو دین کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جی، یا تو ہم وظائف کر کے گھر بیٹھ کے پرسکون ہو جاتے ہیں، سب کچھ حل ہوگا، ایسا نہیں ہے. یا پھر جب کام کرتے ہیں پھر نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، وظائف بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم نہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہاں کے رہتے ہیں. اس لیے دین و دنیا ساتھ ساتھ، محنت اور اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ جب ہوگا تو اس کے نتائج بڑے ہی اچھے ہوں گے. جی تو علامہ وقاص علی خالد صاحب یہی فرما رہے تھے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو اور آپ کی محنت کے اندر برکت بھی پیدا ہو سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے میاں وسیم افضل اور میرے دیور عمران افضل ہیں، ان دونوں میں گھر ایک ہی ہے، لیکن میری بہن آپ کی آواز بہت ہی کم آ رہی ہے، پلیز تھوڑا اونچی بولیے. نہ تو یہ ایک گھر کا مسئلہ ہے یہ کہ نہ گھر بیچ رہے ہیں نہ گھر کا حصہ دے رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. اچھا جی، ان کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے. وسیم افضل جی اور عمران افضل. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام ہے پیرا بیبی خانم.
جی تو کب سے یہ ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ گھر میں وہ خرچ وغیرہ نہیں دے رہے؟ سال سے شروع سے. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو میری بہن؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو؟ 25 سال ہو گئے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی علامہ قاسم رسول صاحب سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. بہن اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، اپنا رابطہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط رکھیں، اپنا توکل جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط رکھیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا لنک جو ہے مضبوط رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کو ایک اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ جو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے وہ بے شمار انعامات کو جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے. آپ نماز فجر کے بعد ایک پابندی کے ساتھ روٹین اپنی بنا لیں کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ لازمی کریں. آپ کے گھر میں اور بھی جو افراد ہیں ان سے بھی گزارش کریں، اگر وہ نہ یہ عمل کریں آپ لازمی سورہ یاسین کی تلاوت کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، اور اس کامل یقین کے ساتھ کریں کہ میں رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں، اور فقط صرف اس لیے نہیں کرنی کہ میرا کام ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا تو قرآن پاک کی تلاوت کو ترک کر دوں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے بھی تلاوت کرتی ہوں گی، لیکن اس کامل یقین کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ اللہ پاک اس کے صدقے پریشانیاں بھی دور کرے گا، اور اللہ پاک اس کے صدقے جو ہے مجھ پر، میرے گھر والوں پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول بھی فرما دے گا. جی تو علامہ قاسم رسول صاحب میری بہن آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. آپ کو قرآن مجید برہان رشید سے سورہ مبارکہ تعلیم فرمائی، آپ اس کو جاری رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کیا کریں کہ اپنے اور اپنے میاں کے مابین، بلکہ تمام بہنوں کے لیے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں عاجزی رکھا کریں اور دعا بھی کرتے رہا کریں، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ دلوں کو بھی بدل دیتی ہیں اور تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم آہنگی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اختصار کے ساتھ یہ بتائیں کیا پڑھنا چاہیے. ہم آہنگی کے لیے ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور ہم آہنگ جب ہوں گے تو ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی. اس سے دونوں جو فریقین ہیں اور ان کو صبر کا، تحمل کا اور کمپرومائز کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پھر ہی معاملات ان کے اچھے ہوں گے. تو یہ سب گھر والوں کے لیے اور بالخصوص میاں بیوی کی محبت کے لیے یا عزیزوں یا ودودوں کی 3 تسبیحات جو کریں گے، ساتھ میں صبر کریں گے، تسبیحات پلس ایک تسبیح صبر کی وہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات اچھے ہو جائیں گے اور گھر آپ کا بچ جائے گا. کمپرومائز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آگے بڑھیں. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، ان کی ساری اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے عاجز جو انسان ہوتا ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے. جی تو علامہ وقاص علی خالد صاحب عاجز ہونے کا درس دے رہے تھے اور تمام بہنوں کے لیے بہت ہی خوبصورت درس ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں اور مہمان کالر سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے پہلے کال آپ سے کی ہے تو کال میری ڈراپ ہو گئی تھی. فیصل آباد سے پلوشہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بولیے. جی میری بہن کی عمر 20 سال ہے اور پیدائشی طور پہ ان کو چھینک نہیں آئی جب سے پیدا ہوئی ہیں، تو ان کی زبان میں لکنت بھی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ رکھ دیں تو بھول جاتی ہیں کہ میں نے چیز کہاں پہ رکھی ہے. چلیں جی آپ کا سوال آیا، اس کا جواب ہم نے 2 مرتبہ دیا. علامہ قاسم رسول صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا اور میں نے بھی گزارش کی تھی کہ آپ انہیں کسی نیورو سرجن کو چیک کروائیں، کیونکہ یہ سارے معاملات نیوروپیتھی سے متعلقہ ہیں اور وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور اسپیشلسٹ کے پاس جانا یا بھیجنا یہ ان چیزوں کے بھی دلائل قرآن اور سنت سے ملتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو چاہیے کہ کوئی خصوصی وظیفہ، تو جو ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی شفا نہیں مل رہی ہوتی یا ادویات سے آپ فیض یاب نہیں ہو رہے یا شفا یاب نہیں ہو رہے، تو آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر 7 سلام ہیں وہ تلاش کر لیجئے. سلام قول من رب رحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح و فی العالمین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور غالباً ایک سلام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو ان سلاموں کو آپ یاد کر لیں اور کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ سے سلام علی ابراہیم اور سلام علیکم طبتم فادخلون فیہا خالدین، یہ بھی سلام موجود ہے. لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اندھیرے کے اندر پانی کو جو ہے وہ کسی بوتل میں ڈال لیں، اسے روشنی نہیں لگنی چاہیے، پھر اس پر ان سلاموں کو 41,000 مرتبہ پڑھ دیجئے
اور اس کے بعد کسی کو بھی وہ ایک قطرہ دے دیں گی تو اس کے اندر شفا ہو جائے گی، کیونکہ اندھیرے کا تعلق یہ ہے اس چیز سے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں ہوتا ہے، وہاں پر ارتقاء ہوتا ہے، بیج زمین کے اندر اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر ارتقاء کا عمل جاری ہوتا ہے، اور رات کے اندر جو ہے وہ اللہ کے بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر رات ہے اور اس کے اندر خیر کے فیصلے آ رہے ہوتے ہیں، اور رات جو ہوتی ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ اندھیرے میں ایسے پانی کو بھریں جس سے آپ شفا لینا چاہتے ہیں. بہت ہی مجرب نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جو شفا چاہتے ہیں اور ان کی بیماری کسی ڈاکٹر سے حل نہیں ہو رہی. یہ میری طرف سے آج کے دن کا اس فقیر کی طرف سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے ایک خاص عمل اور تحفہ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت ایسی ہے یا کون سا وظیفہ ایسا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کے رزق میں برکت ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل دیکھا جائے تو سارے کا سارا قرآن ہی ایسا ہے کہ اس کی کسی بھی آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی جائے، اللہ پاک اس کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے، اس کے صدقے سے جو ہے وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. یہ پریشانیاں بیسیکلی ہم اپنے سروں پہ خود ہی لے کر آتے ہیں، یہ بے برکتی ہم اپنے گھر پہ خود ہی لے کر آتے ہیں، یہ بے سکونی بے چینی اپنے گھروں پہ، اپنے مال پہ جو بے برکتی ہے وہ بذات خود ہم خود لے کر آتے ہیں. وہ کس طرح سے لاتے ہیں؟ ہم نمازوں کو ادا نہیں کرتے، ہمارا رابطہ ہمارے رب سے کمزور ہو گیا، ہمارا رابطہ رب تعالیٰ کی لاریب کتاب سے کمزور ہو گیا، اور سب سے پہلی بات کہ ہمارے یقین کمزور ہو گئے. جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا پیغام اس کی تلاوت کر رہا ہوں، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اس بات کا حل کہاں پہ ہے، اس بات کا سلوشن کہاں پہ ہے. جب بے سکونی گھر پہ ہوگی قرآن پاک کے انالیسس کریں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ایویلیویٹ کریں گے، انالیسس کریں گے، ہمیں پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، ان پریشانیوں کا حل کہاں پہ ہے، ان پریشانیوں سے چھٹکارا کس طرح سے حاصل کیا جائے. گھروں میں ایک بے نمازی ہو، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے عمل یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول نہیں ہوتا. جی تو علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے گھر کے اندر آسانی کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے آپ سے کہ میری دوست ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی. اچھا جی، تو ان کا نام بتا دیجئے. اس کا نام ہے میمونہ ناز. کیا جی؟ میمونہ ناز. میمونہ ناز. ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے. اور عمر کتنی ہے؟ عمر 30 سال. 20 سال؟ 30 سال. 30 سال. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری ایک بہن ہے، ان کی کوئی فرینڈ ہے، تو ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے وظیفہ علامہ وقاص علی خالد صاحب سے طلب کرتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شادی ہو جائے گی. جو آپ نے نام بتایا ہے ان کو بہن کو بتائیے گا، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا وہابو کی 3 تسبیحات روزانہ کریں. یا وہابو اس بہن نے پڑھنا ہے، 3 تسبیحات ڈیلی کریں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے اس نام کی برکت سے ان کی پرابلمز مسائل دور ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھی جگہ پہ ان کا رشتہ ہو جائے گا. پریشانی تو ہوتی ہے، پریشانی انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، مگر جو وقت مقررہ ہے اس پہ انسان کے سارے کام ہو جاتے ہیں. انسان کو بس محنت کرنی ہے، محنت نہیں چھوڑنی، اور دعا اللہ سے کرنی ہے. یقین کے ساتھ یہ ان کو ورد بتائیں یا وہابوں کا، اور یقین جانیے انشاءاللہ تعالیٰ 41 ڈیز یہ عمل کر لیں، یہ ٹھیک ان کا معاملہ رشتے کا ہو جائے گا. جی تو علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو تعلیم فرما رہے تھے. میری بہن کال کر رہی تھیں اپنی کسی دوست کے لیے، کتنی خیر خواہ ہیں، اللہ ان کا مسئلہ حل فرمائے، ہماری دعا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب، میری ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کے چہرے پر دانے بہت نکلنے شروع ہو گئے. اس کی میڈیسن بھی لی ہیں لیکن نہیں آرام آ رہا. وہ جیسے پس والا جو ہے نا، اس میں سے پس بھی نکلتی ہے، جس کو کہتے ہیں، جب دباتا ہے صبح اٹھتا ہے کافی زیادہ دانے ہوتے ہیں نا اس کے چہرے پہ. چہرہ سارا خراب. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. 15 سال. اور بیٹے کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام. بیٹے کا نام؟ جی جی. بلال بخاری. اور والدہ کا نام؟ فوزیہ. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں.
रब ताला की ज़ात आपके बेटे को सेहत कामिला अता फरमाए। बहन, किसी स्पेशलिस्ट को यकीनी तौर पे आपने पहले भी चेकअप करवाया होगा। गुजारिश है कि मैं आपको अमल बता देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ किसी अच्छे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को लाजमी चेकअप करवाएं ताकि तबीयत में जो है वो जल्दी बेहतरी आ जाए। नमाज़ों का आप ख़ुसूसी ख्याल रखें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद अगर तो आपका बेटा बज़ाते ख़ुद ही अमल कर सकता है तो बहुत बेहतर है। ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप नमाज फ़जर को जब अदा कर लें तो 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करनी है। सूरह शिफा भी कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 41 मरतबा इसकी तिलावत करनी है अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। इसकी तिलावत करने के बाद 41 मरतबा ही सूरह कौसर की तिलावत करनी है अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ। आपने दम करके पानी में दम कर देना है, उस बच्चे पे भी दम कर देना है। ये पानी फिर बेशक आप किसी बोतल में रख लें, उस पर दम कर दिए और पूरा दिन जो है वो जो भी पानी इस्तेमाल करे उस पानी के अंदर इस पानी को शामिल करते रहे। नमाज इशा को अदा करने के बाद आपने फिर से ये अमल करना है, 41 मरतबा सूरह फातिहा, 41 मरतबा सूरह कौसर अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। और हस्ब तौफीक सदका लाजमी दे दिया करें, क्योंकि फरमाया ना, मैं बेशुमार मरतबा हदीस मुबारक सुना, इसलिए सुना देता हूँ ताकि जो नए कॉलर्स आते हैं उनको भी पता चल जाए कि फरमाया अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से करो। कहीं पे क्वांटिटी नहीं बताई कि 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज़्यादा होगा तो वही सदका कंसीडर है। जितनी रब ताला ने इस्तिताअत दी है, जितनी तौफीक दी है, आप हस्ब तौफीक सदका भी अपने बेटे का लाजमी दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। जी, तो अल्लामा कासिम रसूल साहब आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे आपके बेटे के लिए, और ये हमारी बहन हमें कॉल कर रही थी और इनके बेटे के लिए हम दुआ को भी हैं कि अल्लाह इन्हें शिफा अता फरमाए। और जो वज़ाइफ़ आपको तालीम किए गए हैं आप इनको किया करें और कोशिश किया करें कि सोम व सलात के साथ इन वज़ाइफ़ को करें ताकि आपके वज़ाइफ़ के अंदर तासीर भी पैदा हो जाए। फ़राइज़ अहम है और बार बार हम ये दर्स आपको देते हैं कि फ़राइज़ को कभी मत नज़रअंदाज किया करें, और जो फ़राइज़ होते हैं वो नफली इबादत के अंदर असर भी पैदा करते हैं और वज़ाइफ़ की जो है वो तासीर को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने वज़ाइफ़ जो हैं उनके साथ नमाज का ज़रूर एहतमाम करें और तहारत का एहतमाम करें। और इसके साथ ही प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल हम शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा अगला मेहमान कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब कहाँ से? सर मैं साजिद याद कर रहा हूँ जिला ननकाना से। जी। तो सर और क्या किया है कि मैंने पाक फौज की भी नौकरी की है जी, 18 साल हो माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं 10 साल मैंने सिक्योरिटी की नौकरी की है। जी। तो अभी मैं 7 महीने से बेरोजगार था, तो मैंने नमाज पढ़ी है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, आपके मतलब है कि सोचों से मैंने काफी तस्वीरें पढ़ी आपके चैनल से जो बताई गई है। ठीक है। तो अभी जब मुझे कॉल आती है नौकरी की तो मेरा दिल घबराना शुरू कर देता है, मेरे में हिम्मत नहीं जाती है कि मैं जाऊँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल हो गई है। ठीक है। तो मैं नफ्सियात का भी मरीज हूँ, गोलियां खाता हूँ तो मुझे नींद आती है। ठीक है, चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा और ननकाना से हमारे साथ ये कॉलर मौजूद थे और गालिबन हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हमारे साथ अपने मसाइल डिस्कस भी करते रहते हैं और यहाँ से रहनुमाई भी तलब करते रहते हैं और वज़ाइफ भी पूछते रहते हैं। तो अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब से पूछते हैं कि क्या इनका दिल कमज़ोर है, ये नफ्सियाती आर्ज़ा है या फिर क्या? जी, इस हवाले से ये अर्ज़ है कि जब आपको घबराहट हो तो हमारे वज़ीर आज़म साहब का जुमला है कि आपने घबराना नहीं, तो आपने भी नहीं घबराना और घबराहट से होता कुछ नहीं। आप दिल को मजबूत करें और इतना मजबूत करें कि इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले होते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें घबराना, असल में उन्हें नहीं घबराना चाहिए। दुनियादार घबरा जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले नहीं घबराते। और आप जब घबराहट हो तो आपने ऐसा करना है, 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के अपने दिल पे आपने हाथ रख लेना है, दायां हाथ आपके दिल पे हो, 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लें। जब आपको कॉल आए इंशाअल्लाह वो जो घबराहट होती है, ये ख़ास अमल उस वक्त आपने करना जब आपको कॉल भी आए और आपको घबराहट भी हो, तब आपने ये अमल करना है। 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लें अपने दिल पे हाथ रख के। इंशाअल्लाह वो कॉल जब आएगी वो आपके लिए फ्रूटफुल भी होगी, आपको जॉब भी मिलेगी और आपकी घबराहट भी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। जी, तो अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब आपको बहुत ही मुजर्रब और एक्सीर किस्म का वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे और गालिबन आप चंद दिन वज़ाइफ करके जल्द ही थक जाते हैं, लेकिन
ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک سوئی جو ہوتی ہے وہ وظائف کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے. اولیاء عظام جو ہوتے تھے وہ سالوں تک وظائف کیا کرتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر وظیفے کا انسٹنٹ رزلٹ ملے, کہ ادھر سے وظیفہ شروع کیا ادھر سے ٹھیک ہو گئے. بہت ساری تھیراپیز ایسی ہوتی ہیں جو مہینوں چلتی ہیں, سالوں چلتی ہیں. وہاں پہ ہم گھبراتے نہیں ہیں, وہاں پہ ہمارا دل کمزور نہیں ہوتا, وہاں پہ ہم ہمت نہیں ہارتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اثر پیدا ہوگا. اور یہ روحانی معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ معجزہ ہو جائے, کرامت ہو جائے اور ایک لمحے میں تقدیر بدل جائے. ایسے نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثے ایک دم نہیں ہوتے. اسی طرح آپ کو محنت مہینوں کرنا پڑتی ہیں پھر جا کے رزلٹ نکلتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے معاملات میں جب آپ وظائف شروع کریں تو کم و بیش 41 ڈیز, مہینہ 2 ماہ دیکھا تو کریں. کیونکہ شاید ایسا ہو کہ آپ کے پڑھنے میں کہیں غلطی رہ گئی ہو, کہیں کمی ہو, کہیں کوتاہی ہو, زیر میں, زبر میں, پیش میں, غنہ میں, تشدید میں, تنوین میں, اظہار میں, اخفاء میں, ادغام میں, کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلے علماء کو سنا لیا کریں پھر وظائف کریں. دیکھیے گا تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے. اور اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یقین جو ہوتا ہے وہ کامیابی کی کنجی ہوا کرتا ہے. یقین کے ساتھ پڑھا کریں. یقین جو ہوتا ہے وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے. اور اپنے اعصاب پر کسی چیز کو بھی حاوی نہ ہونے دیا کرے. مومن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم وسوسوں میں آتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وسوسے جو ہیں وہ آپ کو کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. آپ ساتھ میں فلق اور ناس پڑھ لیا کریں, کیونکہ آپ کے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں کہ شاید جاب کرنے سے پرابلمز پیدا ہو جائیں گی, میں جاب کرنے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں, جسم میں کمزوری ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ نفسیاتی عارضے ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے, بلکہ آپ نے خود بھی بتایا ہے کہ آپ نفسیاتی ڈاکٹر کی میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں, تو نماز بھی ساتھ میں شروع کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون, کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب, کہاں سے؟ واہ جی, اسلام آباد سے واقعی وزیر ہی بولتے ہیں, فرمائیے. ہاں جی, بلیک کا نہیں ہے میرے پاس, تو ویسے ہی ریٹائر ہوں. تو اپنا میرے وائف کا مسئلہ ہے کہ موروں میں تکلیف ہے, نس دبی ہے جی, کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے. ٹانگ میں درد ہوتا ہے جی, موروں میں نس دبی ہے, موروں کی, تو اس کی وجہ سے لیفٹ جی موروں میں نس میں دبی ہوئی ہے, تو اس کے بیچ میں ان کے ٹانگ لیفٹ والی اس میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھائی کا نام بتا دیجئے کن کو یہ معاملہ ہے. جی تو وہ علاج تو کریں, میڈیسن تو کھا رہے ہیں, تو اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کرائیں, تو آپریشن عمر ان کی ہے تقریباً 65 ہے, تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو ہم کینڈلی آپ تھوڑا سا وضاحت دے دیں. جی جی وزیر صاحب, بھائی کا نام بتا دیجئے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے. جی میری وائف ہے بلقیس. اچھا اچھا, وائف ہے, معذرت میں بھائی سمجھ رہا تھا. جی تو ان کی والدہ کا نام میڈم جان. چلیں, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر صاحب. ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے ان کے لیے کوئی مشورہ لیتے ہیں. اللہ پاک آپ کی وائف کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یقینی طور پہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرمائے. ڈاکٹر سے اپنی ٹریٹمنٹ جاری رکھیں. آپ نے بتایا کہ ایج فیکٹر ہے, آپریٹ بھی نہیں کروا سکتے, پرابلم ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. اپنی وائف سے بھی کہیں, اپنے گھر والوں سے بھی کہیں, نماز صرف بیماری آ جانے پر نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے انسان پر نماز کو فرض کر دیا گیا ہے. بلوغت کے بعد جب تک انسان کی جان ہے وہ جب اس طرح نماز کو ادا کر سکتا ہے. ٹھیک سے نمازوں کا خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس بہن کے لیے وظیفہ یہ ہے, اگر تو وہ خود کریں ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کر لیں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ, اور 41 مرتبہ ہی الم نشرح لک صدرک اول آخر درود پاک کے ساتھ صبح پڑھ کے پانی میں دم کر کے بہن کو پلا دیں. نماز عشاء کے بعد بھی بالکل اسی طرح 2 صورتوں کا اسی طرح اپنے ورد 41 مرتبہ کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ انہیں پلا دیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات صحت کاملہ عطا فرما دے گی. جی تو علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے. ان وظائف کو آپ جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ ہماری بہن کو ان وظائف کا جو ہے وہ پانی پلاتے رہیں, کیونکہ اس پانی کے اندر شفا ہوگی. اور سورہ شفا آپ کو تعلیم فرمائی. اور ایک چھوٹا سا نسخہ اس فقیر کی جانب سے بھی کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ ہے ذالک تخفیف من ربکم. ان وظائف کے ساتھ ہی جس ٹانگ میں انہیں درد ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے, ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کو آپ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ درد کے اندر کمی بھی ہو جائے گی اور مہرے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور کوشش یہ کیا کریں کہ آپ وظائف جتنے بھی ہم بتاتے ہیں کسی کو سنا لیا کریں. ہم بار بار 3 چیزوں کا کہتے ہیں. ایک
کہ آپ ساتھ نماز پڑھا کریں، 2 آپ اپنے وظائف کو جو ہے وہ یقین کے ساتھ کیا کریں، اور 3 ان کے اندر جو غلطی کمی کوتاہی ہو اسے دور کر لیا کریں، کیونکہ قرات کا معاملہ ہے اور قرات غلط ہوگی تو اس میں اثرات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے، کوہ نور چینل کے اس پروگرام استخارہ کی وجہ سے کسی نہ کسی بہن بھائی کے لیے اگر ہدایت کا ہم زینہ بن جائیں جس پر وہ قدم رکھ کے آگے بڑھ سکے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا مہمان کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ سر میں نے آگے بھی کال کی تھی ایک دفعہ، تو اللہ کا کرم ہوا ہے مجھ پہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نا 2 سال بعد تیسرا سال جو ہے شادی کا، تو اللہ نے بھی کرم کیا ہے اولاد کی طرف سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے پروگرام کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں سے بتائے گئے وظیفے کی وجہ سے کسی کو فیض ملا ہے۔ مبارک ہو میری بہن آپ کو۔ خیر مبارک، بس دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت سے اولاد عطا فرمائے۔ چلیں جی۔ سر میرا نام رحیلہ ناز ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں ضلع جہلم سے بلونگ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کوئی مطلب ایسا وظائف بتا دیں، ایسی تسبیح بتائیں کہ میں 9 ماہ پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مطلب میرے جو اولاد ہے اسے مکمل طور پہ مجھے دے، کیونکہ آگے بھی میرے 2 دفعہ نا مطلب مس کیریج ہوئی ہیں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور اپنی بہن کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ کالر بہن جہلم سے ہمارے ساتھ موجود تھیں، تو سن لیجئے آپ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ چلیں اس حوالے سے تو آپ کو بہن رحیلہ بہن آپ کو مبارک بھی ہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے جہاں پہ نماز کی پابندی ہے، درود و سلام کا پڑھنا ہے، وہیں پہ ایک خط بھی لکھ دیجیے گا ایک نقش کے لیے، ساتھ اپنے پیٹ پہ آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، مگر 100 ٹائم اپنے دائیں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اول آخر درود پاک پڑھیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ایک بسم اللہ کی پڑھ لیا کریں، پورے 9 مہینے بڑے اچھے طریقے سے بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ کی نگہبانی میں انشاءاللہ گزریں گے اور آپ کو خوشی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے وہی بات، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یقین سے آپ کر لیں، سارے معاملات آپ کے اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، تو غالباً ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اور جب ہم کسی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں تو وہ کچھ عجیب سا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس جملے کو ہم یہاں سے حذف بھی کرتے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ان وظائف کو کریں تاکہ آپ کے یقین سے آپ کے عمل کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے، کیونکہ یقین تاثیر پیدا کرتا ہے، اور یقین جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، اور یقین جو ہے وہ انسانوں کو کامیابیوں کی معراج تک پہنچاتا ہے۔ جب تک یقین نہیں ہوتا آپ عمل جتنا مرضی کرتے رہا کریں، اس کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر، میری بہن نے کال کی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے اس بہن کے جنہوں نے کال کی ان کو اولاد اللہ خالق کائنات نے عطا فرمائی، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں سے لوگوں کو فیض ملتا ہے، یہاں سے وظائف جو دیے جاتے ہیں ان سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہاں سے کسی کو فیض ملتا ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں، بالخصوص ہماری ٹیم سمجھتی ہے جو اس پروگرام کی ٹیم ہے، کہ ہماری عاقبت بھی اللہ سنوار رہا ہے۔ شاید ہمارے اعمال اتنے اچھے نہ ہوں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن اس بات کا ہمیں بھی یقین ہے یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے کسی کی خیر خواہی ہم نے کی، اللہ شاید اس کی وجہ سے، اس کے وسیلہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اسی لیے فی سبیل اللہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ کو طرائق بتائے جاتے ہیں، آپ کو اعمال بتائے جاتے ہیں، آپ کو ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کی خیر خواہی کے لیے ہوتی ہیں، اور بغیر کسی معاوضہ کے فی سبیل اللہ ہم یہ سارا پروگرام چلاتے ہیں۔ جتنے بھی کالرز یہاں پہ کالز کرتے ہیں ان سے کوئی معاوضہ چارج نہیں کیا جاتا۔ اور ایک خاص بات جو میں آپ کو تعلیم کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق کے اندر برکت ہو، کیونکہ اکثر ہم سورہ واقعہ بڑا پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ فقر و فاقہ کے لیے ہے، برکت کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، جیسا کہ علامہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، 99 قسم کی پریشانیوں سے تیسرا کلمہ نجات دلاتا ہے، تو یہ بھی کیا کریں اور دیگر وظائف بھی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی صاحب، میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی پچھلے 12 سال سے۔ اچھا جی، اس کا کوئی حل ہو؟ اپنا نام بتائیے۔ وسیم راجہ۔
اور اپنی والدہ کا نام؟ نصرت جہان. اور زوجہ؟ نصرت جہان. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے؟ چیک اپ کروایا کسی ڈاکٹر سے؟ زوجہ کا بیگم کا نام ہے سعدیہ بی بی. ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹیسٹ کروائے ہیں آپ نے دونوں نے؟ جی بھائی جی ایسا ٹیسٹ کروائے تھے. ٹھیک ہے. اور 18 سال سے اولاد نہیں ہے. چلتے ہیں 12 سال سے غالباً. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں ہمارے اس بھائی کے لیے. جی بھائی، آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ اپنا اور وائف کا میڈیکلی چیک اپ لازمی کروائیں، اور یقینی طور پہ آپ نے کروایا ہوگا. اگر کسی معاملے میں اگر ڈاکٹرز کی طرف سے کچھ ریکمینڈ کیا گیا ہے کوئی میڈیسن، تو آپ وہ لازمی یوز کریں، استعمال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گھر پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے، رب تعالیٰ کی ذات آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور یقینی طور پہ آپ دعا بھی کرتے ہوں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انبیاء کی سنت بھی ہے. آپ سے گزارش یہ ہے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ اور آپ کی وائف جو ہے 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد معمول بنا لیں سورہ مریم کی تلاوت کرنے کا. نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل اور نماز عشاء کے بعد 2 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یا جتنا آسانی کے ساتھ 1 مرتبہ صبح تلاوت کر لیں، 1 مرتبہ نماز عشاء کے بعد تلاوت کر لیں. لیکن نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، فرائض اور پھر وظائف کی پابندی کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے. جی، تو علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب، میں نے پہلے کال کی تھی اور آپ نے میری بات میں بغیر کال کاٹ دی تھی. جی جی فرمائیے. ہاں، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مجھے جوائنٹس کی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے میں جو ہوں نا چیئر کے اوپر نماز پڑھتی ہوں، نیچے نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتی نا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مجھے یہ ہے کہ جب سجدہ کرتی ہوں نا تو تھوڑا یہ کہ تھوڑا نماز کا طریقہ اگر آپ بتا دیں کہ وہ کس طرح، یعنی کہ ہم نے کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھنے، کیونکہ سجدہ جو ہے زمین پہ تو کر نہیں سکتے نا، اشارے سے ہی کرنا ہے نا. جی 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 چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. غالباً یہ پروگرام جو ہے وہ روحانی وظائف کا ہوتا ہے اور فقہی مسائل کم ہی بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ علامہ وقاص علی خالد صاحب موجود ہیں. پوچھتے ہیں ان سے کہ چیئر پر نماز کیسے پڑھنی چاہیے. دیکھیں، چیئر پہ سامنے جب آپ چیئر پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جھک نہیں سکتے، تو آپ نے مزید تھوڑا نیچے ہوگی اپنے سجدے. اشاروں سے پڑھنی ہے. ہاں وہ ہوگا نا. جب آپ جھک نہیں سکتے، زمین پہ سجدہ کر نہیں سکتے، تو آپ نے جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا چیئر پہ، اسی طریقے سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی نماز آپ کی. اور اس کے سامنے اگر آپ کے وہ ڈیسک ہوتا ہے، ڈیسک ہے، تو اس کے اوپر آپ ہاتھ لگا کر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتی ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ فقہی مسائل جو ہیں وہ عصر حاضر کی نوعیت سے ہیں. تو جب جو چیئر آپ کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے سامنے آپ کو وہ ایک ڈیسک ہوتا ہے، ہاتھ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ موجود ہے، تو آپ اس پر ہاتھ رکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں. اور باقی عمومی طریقہ ہے، آپ اس پر بیٹھیں، نیت کریں، نماز شروع کر دیں، قیام کریں، اور اس کے بعد قرات کریں. جب سجدہ میں جانا ہو تو اشارے سے سجدے میں جائیں، اور اشارے سے جو ہے وہ رکوع میں جائیں، اور سجدہ میں جانا ہے تو بھی اشارے سے چلے جائیں. اور جب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو سیدھے بیٹھے بیٹھے آپ نماز ادا کر سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے، اور شرعی عذر کی بنا کے اوپر ایکسیپشنل ایسے کیسز میں چھوٹ اسلام نے دی ہے، کیونکہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے. تو ایسے معاملات میں انسان کو جو ہے اسلام آسانیاں دیتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے. تو اس لیے جو آسانی پیدا کی گئی ہے اسے فائدہ اٹھانا آپ کے اوپر بھی واجب ہے. اس کے ساتھ ہی ہم بات کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل بہت ہیں اور استخارہ کروانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کتنے بجے کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ سے کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی بات کرنی تھی، بات ہو سکتی ہے صاحب سے؟ کس سے بات کرنی تھی؟ مطلب یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے تو استخارے کے لیے میں نے کہا جی آپ سے کو بات ہو سکتی ہے. جی جی کریں کریں، بسم اللہ بسم اللہ. بات کریں. ہاں جی، بیٹا ہے میرا جی گرافیکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ اس کے وہ ریڈ وائز سینیارٹی بنتی ہے اس کے کلیم پنجاب سرکل ٹریبیونل میں، تو کیس چل رہا ہے.
तो सन्यासी का, तो उसके मतलब कोई वजीफा बता सके। मोहम्मद बियास नाम है, उनकी वालदा का नाम सरैया बेगम। और क्या कर रहे हैं बेटा? इसकी तरक्की प्रमोशन का जो है ना, ये सीनियरिटी का केस है। सीनियरिटी में सीनियरिटी का केस है, प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई वज़ाइफ अगर कोई दे दे तो मेहरबानी। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा और बड़ा ही मुख्तलिफ सवाल था, और चलते हैं लामा साहब की जानिब, उनसे रहनुमाई लेते हैं। हाँ जी, फॉर प्रमोशन। अल्लाह पाक करम फरमाए इंशाअल्लाह ताला। 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने बेटे से कहिएगा वो पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला उनकी प्रमोशन होना होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगी। ये 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, इंशाअल्लाह बरकत होगी जी। तो अल्लामा साहब आपको प्रमोशन के लिए एक वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बहुत ही जामे, बहुत ही अक्सीर और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम की आखिरी कॉल देखते हैं कि हमारे आखिरी खुश नसीब कॉलर और हमारे मेहमान कौन हैं और वो कहाँ से हैं और उनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम फजल है, मैं इधर सेक्रेटरी के पास ही रहता हूँ लाहौर में। जी जी। अच्छा मेरा आपका ये रूहानी मसाइल है, तो मेरी से थोड़ी छोटी सी गुजारिश सुन लीजिएगा प्लीज। मैं ज़हनी तौर पे ना ज़रा दबाव और तनाव का शिकार हूँ और परेशान भी हूँ। ठीक है। गुजारिश ये है कि मेरी मिसेज किसी के यहाँ घर में काम करती थी और वहाँ से उन्होंने बिन बताया वहाँ से फुला ली, और 1 महीने बाद अब जिनके यहाँ काम करती थी उससे शादी कर ली। मेरे 2 बच्चे हैं, 15 साल का है, 12 साल का है। तो मैं ज़हनी तौर पे बड़ी दबाव और तनाव का शिकार हूँ। 2 सवाल है मेरे, पहले कि उसमें कि मैं भी गुनाहगार हूँ, और दूसरा सवाल ये है कि मैं मुझे पढ़ने के लिए कुछ बता दें कि मैं ज़हनी तौर पे ना वो जो दबाव का तनाव का शिकार हूँ, मुझे अल्लाह ताला को सुकून दे दे। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा और इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह आपकी परेशानियों को हल फरमाए। लेकिन चलते हैं लामा साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। जी बिल्कुल, हम दुआगो हैं। इंशाअल्लाह इस कॉल के बाद इज्तिमाई दुआ भी होगी, आप उसमें भी शिरकत फरमाइएगा, ताकि क्या पता रब ताला किसी के उठे हुए हाथों का सदका आपकी इस परेशानी को दूर कर दे, दोबारा से इत्तफाक प्यार हो जाए। आपसे गुजारिश है कि आप नमाज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज को अदा करें, अपनी औलाद की तरबियत को आप अच्छा करें। आप जब भी देखा करें ऐसी परेशानियां ज़िंदगी में आ जाएं या कारोबारी लिहाज से घरेलू परेशानियां आ जाएं, तो आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया करें अपने घरों में। रात को नमाज इशा के बाद अगर आप अकेले हैं तो 1100 मरतबा या जितना आसानी के साथ इसका विर्द कर सके, तिलावत कर सकें। अगर घर वाले मिल के बैठे हैं तो कम से कम 300 मरतबा 3000 मरतबा इसका विर्द किया जाए, ताकि रब ताला की जो ज़ात है इस अमल के सदक़े से परेशानी को दूर कर दे। हस्बे तौफीक सदका लाजमी दे दिया करें, ताकि अल्लाह पाक उस परेशानी को, उस मुसीबत को, दुख या तकलीफ़ को दूर फरमा दे। जी, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम इस्तिखारा, खैर से खैर तक का सफ़र इस्तिखारा, मुश्किल से आसानी तक का सफ़र इस्तिखारा, तंगी से फरावानी तक का सफ़र इस्तिखारा। आप देख रहे थे प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर चैनल पर लाइव महमूद अहमद चिश्ती के साथ, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मखलूक़ खुदा के लिए उन्होंने अपना वक्त भी निकाला और अपने मुजर्रब वज़ाइफ भी बताए। इसके साथ ही अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या रब्बल आलमीन, जितने कॉलर्स प्रोग्राम पे हिस्सा बने तमाम के मसाइल हल फरमा। मेरे मौला, जो लोग हमारे साथ इस दुआ में शामिल, हमारी बहनें, भाई, दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, जवान, बच्चे शामिल हैं, सबको मेरे मौला सुख अता फरमा। कोई परेशान है, परेशानियाँ दूर फरमा। कोई कर्ज़ों के बोझ तले है, खुलासी अता फरमा। कारोबारी मसाइल में उलझे हैं, मेरे मौला आसानियाँ पैदा फरमा। सबको रिज़्क़ करीम में वुसअतें अता फरमा। जिस्मानी रूहानी अमराज का जो शिकार है, शिफा कामिल अता फरमा। जादू टूने बंदिश का जो शिकार है, मेरे मौला उनको निजात अता फरमा। मेरे मौला, जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद की नेमत अता फरमा। जिनके पास औलाद है, वालिदैन का फरमा बरदार बना। मेरे मौला, पाकिस्तान की खैर फरमा। हम सब को कोरोना वायरस से महफूज फरमा। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमा। मेरे मौला, जो इसकी जद में आ चुके उन्हें शिफा कामिल अता फरमा। हमारी पूरी टीम के लिए मेरे मौला खैर और बरकतें और उनको रहमतें अता फरमा। जो भी इस्तिखारा प्रोग्राम देखते हैं, शामिल होते हैं, मेरे मौला उनको खैर, बरकतें, आफियत, अमन, सुकून और रिस्क में बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।